बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, मौजज़ात देखकर आदमी का दिल नबी की सच्चाई का यकीन कर लेता है, जिसके हाथ से कुदरत की ऐसी निशानियां ज़ाहिर होती हैं जिनके मुकाबिल सब लोग आजिज़ और हैरान हो जाते हैं और मान जाते हैं कि ये खुदा का भेजा हुआ है। चाहे ज़िद्दी दुश्मन ना माने, मगर उनका दिल यकीन कर लेता है और अक्ल वाले ईमान ले आते हैं। कोई भी झूठा आदमी नबूवत का दावा करके मौजज़ा हरगिज़ नहीं दिखा सकता। कुदरत उसकी तायीद नहीं फरमाती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा मौजज़ात हैं। आज की इस वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मौजज़ात आप सबसे बयान करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस खूबसूरत वीडियो को सवाब की नीयत से अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा अबू जहल ने इरादा किया कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हुए देखेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को रगड़ देगा। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की नीयत से आया, लेकिन झिझक कर पीछे हट गया। लोगों ने उससे पूछा कि तुझे क्या हो गया? तो उसने कहा, मैंने देखा कि मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग की खंदक हाइल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसकी तिक्का बोटी कर डालते। इसी तरह खैबर में सलाम बिन मुश्कम की बीवी ज़ैनब बिनते अल हारिस ने बकरी की भुनी हुई रान में जहर मिलाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ही लुकमा उठाया था कि हाथ रोक लिया और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाया कि गोश्त मत खाओ, क्योंकि इसने मुझसे कहा कि इसमें जहर मिलाया गया है। ज़ैनब यहूदिया को बुलाकर पूछा गया तो उसने अपने फेले बद का इकरार कर लिया। एक मरतबा चंद मुशरिकों ने रात को बैक वक्त हमला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल का मंसूबा बनाया। जब वो तयशुदा जगह पर और वक्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े तो उनके कानों में एक होलनाक आवाज़ आई, जिसकी दहशत से सब दुश्मन बेहोश हो गए। एक मरतबा हिजरत मदीना के मौके पर जिस शब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का कसद किया, कुफ़ार मक्का ने चारों तरफ से काशाना अक़दस का मुहासरा कर रखा था कि जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलेंगे उन पर बैक वक्त हमला करके नाउज़ुबिल्लाह उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। चुनाचा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन उन लोगों की आंखों के सामने ये आयत मुबारका पढ़ते हुए निकले, जिसका तर्जुमा है, और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ पीछे कर दी, जिससे हमने हर तरफ उनको पर्दों से घेर दिया सो वो देख नहीं सके। मुहासिरीन की कुव्वत बिनाई अल्लाह ताला ने ऐसी सल्ब की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकलकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जा पहुँचे। एक दफ़ा एक मुशरिक घात लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की नीयत से बैठा था कि मुसलमानों ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको आज़ाद कर दो। अगर ये मुझको कत्ल करना चाहता तो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कुदरत ने इसको आजिज़ कर दिया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे कि अबू जहल मलऊन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने का इरादा किया। जो ही उसने पत्थर उठाया उसका हाथ मफलूज होकर रह गया। वो दहशत ज़दा होकर भागा। लोगों ने उससे सबब पूछा तो उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरफ एक गैर मामूली गर्दन और सर वाला ऊँट मुझे काटने के लिए लपका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल मेरे करीब आता तो वो उसे दबोच लेते। जब सूरह तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई तो जोजा अबू लहब एक पत्थर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बैठे थे, यानी जोजा अबू लहब की आंखों पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया और उसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर ही न आए। उम्मे जमील हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुखातिब होकर कहने लगी कि तुम्हारे साहिब कहाँ हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने हमारी हिजोकी की है। अगर वो मुझे मिल जाते तो नाउज़ुबिल्लाह ये मैं पत्थर उनके मुंह पर मारती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। ग़ज़वा ओहद के मौके पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरफ से तीरों और तलवारों का मीना बरस रहा था, दो सफ़ेद पोश फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर दुश्मनों की यलगार को रोक रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अतबा बिन अबू लहब के निकाह में थी। जब सूरह तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई तो उतबा ने अपने वालिदैन के हुक्म से हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक दी। उतबा ने इसी पर इक्तफा नहीं किया,
بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ناشائستہ کلمات کہے اور دھمکیاں دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، الہی اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ عتبہ شام کو سفر پر گیا تو راستے میں زرقہ کے مقام پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ شیر آیا اور اس کا منہ سونگھ کر اس کو پھاڑ ڈالا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو کفار کی طرف سے شرارت کا خدشہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک رات یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، سورہ مائدہ۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے خیمے سے باہر جھانکا اور بآواز بلند فرمایا، دوستو واپس چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ ایک درخت کی آواز۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے دریافت کیا، کیا اسلام لانے سے پہلے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مشاہدہ کیا تھا؟ فرمایا ہاں، میں ایک روز ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی ایک شاخ نیچے جھکی اور میرے سر سے مل گئی۔ میں تعجب سے اس کو دیکھنے لگا تو اس میں سے ایک آواز آئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں وقت ظاہر ہوں گے، آپ سب سے پہلے ان کی تصدیق کی سعادت حاصل کریں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب ہم جہاد کے لیے ہندوستان گئے تو اتفاقاً ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں عجائب قدرت کا ایک نیا تماشا دیکھا کہ ایک درخت کے سب پتے نہایت سرخ رنگ کے تھے اور ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سفید حرفوں میں لکھا ہوا تھا۔ اور بعض حضرات نے بیان کیا کہ ہم ہندوستان میں داخل ہوئے تو ایک گاؤں میں ایک گلاب کا درخت دیکھا جس کے پھول سیاہ رنگت کے مگر نہایت خوشبودار تھے۔ اس کے پھول کی ہر پنکھڑی پر سفید حرفوں میں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے شبہ ہوا کہ یہ کلمہ کسی نے ان پھولوں پر لکھ دیا ہے۔ میں نے اسی غرض سے تحقیق کی، اس کا ایک ایک غنچہ ناشگفتہ کا توڑا، دیکھا تو اس کے اندر سے بھی پھول کی ہر پتی پر یہی کلمہ لکھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا اس قسم کے پھول بکثرت ہیں، اور عبرت کی یہ چیز ہے کہ ساری بستی پتھروں کی پرستش میں مبتلا تھی۔ اسی طرح بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ ہم نے بلاد ہندوستان میں ایک درخت دیکھا جس کا پھل بادام کے برابر تھا، اس پر 2 چھلکے تھے، اوپر کا چھلکا اتارنے کے بعد اندر سے ایک سبز پتا لپٹا ہوا نکلتا تھا جس پر سرخ رنگ میں نہایت خوشخط اور صاف طور پر کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس بستی کے لوگ اس درخت کو متبرک سمجھتے تھے، اگر قحط پڑ جاتا تو اس کے طفیل سے بارش کو طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک مچھلی پکڑی جس کے بازو پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تعظیماً اس کو قید کرنا پسند نہ کیا اور دریا میں واپس چھوڑ دیا۔ اسی طرح بحر مغرب سے بعض لوگوں نے ایسی مچھلی شکار کی اور پھر تعظیماً دریا میں چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک پرندہ جانور آیا جس کی چونچ میں ایک بادام تھا، وہ اس نے مجلس میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا، اس میں ایک سبز رنگ کا کپڑا نکلا جس پر زرد رنگ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ تبرستان کے بعض گاؤں میں ایک قوم آباد تھی جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قائل تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی قائل نہ تھی۔ اتفاقاً ایک سخت گرمی کے دن یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک گہرا بادل اٹھا اور تمام بستی اور اس کے اطراف میں چھا گیا۔ بادل نہایت سفید تھا، یہ بادل صبح سے چھایا ہوا تھا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس میں دفتر نہایت جلی حروف میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہر خاص و عام نے دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر قلم قدرت کا نوشہ اسی طرح برابر عصر کے وقت تک باقی رہا۔ یہ غیبی ہدایت نامہ پڑھ کر وہ لوگ سب مسلمان ہو گئے، اور اکثر اس بستی کے رہنے والے یہود و نصارہ اور اہل علم تھے۔ بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بلاد خراسان میں ایک بچہ دیکھا جس کی ایک کروٹ میں قدرتی طور پر لا الہ الا اللہ اور دوسری پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ 674 ہجری میں میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا جس کی پیشانی پر ایک سفید دائرہ تھا اور اس کے اندر نہایت خوشخط اور صاف الفاظ میں محمد لکھا ہوا تھا۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لواقع الانوار باب قواعد میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس روز میں اس باب کی تحریر پر پہنچا تو علامات نبوت میں سے ایک عجیب چیز کا مشاہدہ کیا کہ ایک شخص میرے پاس ایک بکری کے بچے کا سر لایا جس کا گوشت بھون کر وہ کھا چکا تھا، اور اس کی پیشانی پر قلم قدرت کا یہ نوشہ موجود تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کا حال خبر آنے سے پہلے ہی لوگوں کو سنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا، خدا کی تلوار نے جھنڈا لیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ جنگ موتا کا ہے۔ موتا شام میں ایک مقام ہے، یہ مدینے سے 1 مہینے کی دوری پر ہے۔ وہاں کے حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کو قتل کر دیا تھا، اسی لیے اس سے لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتے ہوئے فرمایا، اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو امیر لشکر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہو جائیں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا امیر لشکر کسی اور کو اپنے میں سے مقرر کر لیں۔ چنانچہ لڑائی میں بالکل ایسا ہی ہوا کہ یکے بعد دیگرے تینوں شہید ہو گئے، تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبر 1 ماہ کی مسافت پر بیٹھے بیٹھے دے دی تھی۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے قبیلہ بنی ہشم کے ایک شخص سے روایت کی ہے، عرب حلال اور حرام کی پہچان نہیں رکھتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور جب آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو بتوں سے جا کر حال بیان کرتے اور بتوں کے پیٹ سے جو آواز آتی اس پر عمل کرتے۔ بنی ہشم کے ایک آدمی نے ایک واقعہ بیان کیا، ہم آپس میں ایک مرتبہ جھگڑا کر کے فیصلوں کے لیے بتوں کے پاس گئے اور جا کر چڑھاوا چڑھایا اور اس بت کے پاس بیٹھے رہے۔ اچانک اس بت کے پیٹ سے آواز آئی، اس مضمون کے اشعار سننے میں آئے، اے گوشت پوشت والے انسانوں، تم پتھروں سے فیصلہ چاہتے ہو، یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ پیغمبر تمام انسانوں کے سردار ہیں اور تم حاکموں میں سب سے زیادہ منصف اور انصاف والے ہیں۔ یہ نور اور اسلام کو نمایاں کر کے لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ بنو ہشم کا وہ شخص کہتا ہے، یہ سن کر ہم بھاگے اور ڈر گئے اور ہر مجلس میں اسی قصہ کا چرچا کرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد ہم کو خبر ملی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ یہ خبر پاتے ہی ہم سب مسلمان ہو گئے۔ خواتین و حضرات، قطب الدین قسطلانی نے اپنی کتاب اجمل الایماز فی الاعجاز میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو آگ حجاز میں ظاہر ہوئی تھی وہ پتھروں تک کو گلا دیتی تھی۔ وہ آگ حرم کے پتھروں تک پہنچی، جس کا آدھا حصہ حرم سے باہر تھا اور آدھا حصہ حرم میں داخل تھا۔ باہر والے حصے کو اس نے جلا کر خاک کر دیا، اور جب آگ دوسرے حصے پر جو حرم میں داخل تھا پہنچی تو خود بخود بجھ گئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ آگ مدینہ سے 1 منزل کی دوری پر ظاہر ہوئی تھی، دریا کی طرح اس کی موجیں اٹھتی تھیں اور اس کا اثر اتنی دور تک پہنچا کہ یمن کے گاؤں تک کو جلا ڈالا، لیکن باوجود اس کے مدینہ کی جانب اس آگ سے ٹھنڈی ہوا نکل کر جاتی۔ نسیم الریاض میں لکھا ہے کہ ادیم بن ظاہر الوی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک تھے، جن کی تعداد 14 تھی۔ انہوں نے حلب کے ایک امیر کے پاس جو الویوں سے محبت رکھتا تھا ان بالوں کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ امیر حلب نے ان بالوں کو بڑی عزت و تکریم سے قبول کیا اور الوی کی بھی معقول خدمت کی۔ ایک مدت کے بعد وہ الوی جب اس امیر کے پاس گیا تو امیر حلب نے اس الوی سے رخ دے کر بات نہ کی۔ الوی نے غصے کا سبب پوچھا تو امیر نے بتایا کہ میں نے سنا ہے جو بال تم لائے ہو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب غلط طور پر منسوب کیے گئے ہیں۔ الوی نے کہا ان کو منگوائیے، چنانچہ وہ بال لائے گئے اور آگ جلائی گئی۔ آگ میں بال ڈال دیے گئے لیکن وہ بجائے جلنے کے اور بھی اچھے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امیر نے اپنی رائے بدلی اور الوی کی پہلے سے زیادہ تعظیم کی اور نذرانہ پیش کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آگ نے بالوں پر اثر نہ کیا۔ خواتین و حضرات، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک شخص مہمان ہوا۔ اس مہمان نے یہ واقعہ بیان کیا کہ کھانے کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان پر شوربے اور چکنائی وغیرہ کے داغ دھبے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلا کر کہا کہ اس دسترخوان کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ خادمہ نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت تمام مہمان اس دسترخوان کے جلنے اور چکنائی کے چراند کا انتظار کرنے لگے، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کپڑا جلنے کی بجائے بالکل بے داغ ہو گیا، اور خادمہ نے صاف ستھرا اجلا دسترخوان تنور میں سے نکال لیا جیسے کوئی نیا دسترخوان ہو۔ لوگوں نے حیران ہو کر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معجزہ ہے کہ کپڑا آگ میں نہ جل سکا۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت بتائی کہ لوگوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما کر اسی دسترخوان سے اپنا روئے مبارک پونچھا کرتے تھے، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہ کپڑا آگ میں جلنے سے محفوظ رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک جہاد کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میرا اونٹ تھک کر چلنے سے ہار گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا؟ میں نے تھک کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا تھک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کر اس اونٹ کو ہانکا اور دعا فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میرا اونٹ سب سے آگے رہا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا حال پوچھا تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 40 درہم کے عوض وہ اونٹ مجھ سے خرید لیا۔ شرح النساء میں یعلا بن مرہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 چیزیں دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پانی کھینچنے والے اونٹ پر ہوا۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بولا، پھر گردن زمین پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہر گئے اور اونٹ کے مالک کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک سے فرمایا اس اونٹ کو ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا ہم بلا قیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتے ہیں، مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اونٹ جن لوگوں کا ہے ان کے گھر کی پوری روزی اسی سے حاصل کی جاتی ہے اور ان کی کمائی کا دار و مدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں اس کو نہیں خریدوں گا۔ ہاں یہ بات یاد رکھو کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اور کھانا کم دیا جاتا ہے، تم اس کو اچھی طرح رکھو۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں سے متعلق ہوا۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، ایک جگہ اتر کر آرام کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانک لیا، پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور میں نے اس درخت کا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درخت اللہ سے اجازت لے کر مجھ کو سلام کرنے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ اس کے سیدھے ہاتھ کو کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ بات اس نے بے باکی اور بےہودگی سے کہی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اثر سے یہ حال ہوا کہ اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا، منہ تک اٹھانے سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی، دین اسلام کی طرف اسے بلاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں اس کو اسلام کی طرف بلا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگی۔ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن کر میں خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا، دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ بند ہے۔ میری ماں نے میرے پاؤں کی آہٹ سے اندازہ لگا لیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی ابھی ذرا باہر ہی ٹھہرو۔ اس دوران میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، چنانچہ ماں نے نہا کر دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آنسو نکل پڑے۔ میں روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے لگے۔ یہ معجزہ ہے کہ ایک طرف اتنی نفرت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ شکایت کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت حدیثیں بیان کرتا ہے اور مجھ پر جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کا شبہ کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی قدرت کہ یہ بات ظاہر ہوگی اور قیامت میں اس کے اس وعدے کا ظہور ہوگا جو جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں کو پیش آئے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجر بھائی تجارت اور انصاری بھائی کھیتی باڑی میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میری حالت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی تجارت اور زراعت سے الگ ہو کر ہمیشہ رہا کرتا، جو کچھ ملتا کھا کر وہیں پڑا رہتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مجلس میں جب تک میں کلام کرتا رہوں اس وقت تک جو شخص اپنا کپڑا پھیلائے رہے اور پھر میرے کلام ختم کرنے پر کپڑا سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لے
وہ کبھی میری حدیث نہیں بھولے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی کملی پھیلا دی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پورا فرما چکے تو میں نے کملی سمیٹ کر سینے سے لگا لی۔ قسم اس ذات کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نہ بھولا۔ بخاری میں یزید بن ابی عبیدہ سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا اور پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زخم خیبر کی لڑائی میں آیا تھا اور اتنا سخت زخم تھا کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا، کیونکہ اس کاری زخم سے بچنے کی امید نہ تھی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم پر 3 بار دم کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مقام حدیبیہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لوٹا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا ہمارے لشکر میں پینے اور وضو کے لیے پانی بالکل نہیں ہے، بس وہی تھوڑا سا پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹے میں وضو کے لیے بچ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ لوٹے میں ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی ابلنے لگا۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور خوب پانی پیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس لشکر میں کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 آدمی تھے، لیکن 1 لاکھ ہوتے تب بھی یہ پانی کافی ہو جاتا۔ اسی طرح کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ظاہر ہوا تھا کہ چھڑی مارتے ہی پتھر سے پانی کے چشمے نکل پڑے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے افضل ہے، کیونکہ عام طور پر عادتاً پتھروں سے پانی نکل ہی آیا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، لیکن گوشت پوست سے پانی نہیں نکلتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بہت عجیب ہے۔ پھر وہاں عصا پتھر پر مارنے سے پانی نکلتا تھا اور یہاں دستے مقدسہ کی انگلیوں سے چشموں کا کام لیا جا رہا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی امتیازی شان ہے۔ خطیب نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آرام کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک کالا سانپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے سوراخ میں لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر فرمایا اور اس کے بعد وہ سانپ ایسا غائب ہو گیا گویا اسے زمین نکل گئی۔ ہم نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کا منہ اپنے کانوں تک پہنچنے دیا تو ہمیں بڑا ڈر معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ جانور نہیں تھا بلکہ جن تھا، فلاں سورت کی چند آیتیں بھول گیا تھا اور انہی آیتوں کی تحقیق کے لیے جنوں نے اسے بھیجا تھا، تم لوگ موجود تھے اس لیے وہ سانپ کی صورت بدل کر آیا اور آیتیں پوچھ گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس گاؤں کی ایک نوجوان عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے، اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، مرنے کے قریب ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے دیکھا، ایسی خوبصورت تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا اے جن، تجھے معلوم ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اس عورت کو چھوڑ دے اور یہاں سے تو چلا جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ عورت اچھی ہوشیار ہو گئی، فوراً ہوش آیا، اس نے منہ چھپا لیا اور مردوں سے حجاب کرنے لگی۔ خواتین و حضرات، یہ تھے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے کہ جب بیان کرنے پر آئیں اور لکھنے پر آئیں، بول بول کر اور ہاتھوں سے لکھ لکھ کر زبان اور ہاتھ شل ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی معجزات اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔